अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक निहायत ही दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपके लिए बेहद मुफीद भी साबित होगा। अगर आप हमारी ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, ये 633 हिजरी का ज़माना था। उस वक्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र के 96 साल पूरे कर चुके थे। फितरत का अमल जारी था और सुल्तानुल हिंद की हयात मुबारका के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। तवील इबादत और रियाजत और मुसलसल नफ्स कोशीनी ने आपको हद से ज़्यादा लागर बना दिया था। उन्हीं दिनों में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे साबिर शाकिर इंसान भी मसरूफ़ फ़गां हो गए। दिल्ली में ख्वाजा खाजगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द उनके मुखालिफिन ने साजिश का आहनी हिसार खींच दिया था और सुल्तानुल हिंद का खलीफा अकबर अपनी ज़िंदगी की नाजुक तरीन मोड़ पर तनहा खड़ा था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात ख्वाब में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को देखा जो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। जब सुल्तानुल हिंद ने इस परेशानी का सबब पूछा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी अर्ज़ करने लगे, शेख मोहतरम, इस वक्त आपका यह खादिम सख्त अजियत में मुब्तला है। मुझ पर एक ऐसी तोहमत लगाई जा रही है जिसे सुनने के बाद तमाम अहले शहर हैरान रह गए हैं। मैं अपनी सफाई में तमाम दलाइल पेश कर चुका हूँ, मगर दुश्मनों ने दौलत के ज़रिए इंसान का दिल, ज़मीर, दिमाग, यहाँ तक कि ईमान भी ख़रीद लिया है। लोग खुदा से नहीं डरते, लेकिन मैं खुशी में भी और मुसीबत में भी अपने खुदा को ही पुकारता हूँ। वही मेरा दस्तगीर है और वही मेरा मुश्किल कुशा है। मैंने दिल्ली के बाशिंदों पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आपकी जुदाई भी गवारा कर ली, लेकिन आप मुझे मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया गया कि मैं वक्त की अदालत में एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा हूँ। आप मेरे हक़ में दुआ फरमाएं कि ख़ानदान चिश्त के इस गुलाम की आबरू बरकरार रहे और ये संगीन घड़ी सलामती के साथ गुजर जाए। इतना कहकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े। फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आलिम ख्वाब में ही उस जांबाज तरीक़त को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए कुतुबुद्दीन, सब्र करो, ज़माने को कितना ही नागवार गुजरे मगर अहले यकीन पर हर हाल में गालिब रहेंगे। शिकस्त तुम्हारे दुश्मनों का मुकद्दर बन चुकी है। उन्हें अपनी तमाम कुव्वतें आजमा लेने दो, अनकरीब उनकी गर्दनें ताव के रिसवाई के बोझ में झुक जाएंगी। खानदान चिश्त के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। खुदा की कसम, वो अपनी कोशिशों में हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। सुल्तान शमसुद्दीन तमस से कहो कि इस मुकदमे को मेरी आमद तक मुलतवी कर दिया जाए। ख्वाब ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुल गई। आपकी रूह मुबारक पर एक बारी गिरा था जिसके असरात से आप सारी रात सो नहीं सके थे, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। नमाज अदा करते ही सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अहले खाना को अपने अज़्म सफ़र से आगाह किया, खुद्दाम को चंद ज़रूरी हिदायत दी और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। शरीक हयात और चंद करीबी अफराद ने अचानक रवानगी का सबब पूछा तो आपने बस इतना फरमाया कि कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी मेरे से नातवा हो गया है, उसे मेरी तीमानदारी की शदीद ज़रूरत है। उसके बाद किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत ना हो सकी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आलम में अपने सफ़र का आगाज़ किया कि एक आम इंसान चंद मील चलने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। दिल्ली में एक हंगामा बरपा था। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफिन जोश मुसर्रत में आपे से बाहर हो गए थे और अकीदतमंदों के हल्के में शदीद इत्तराब नुमाया था। बाज़ मुरीद और खादिम रोते हुए बेहाल हो गए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी हैरान था और फिर हैरत ज़दा हो चुका था। उसकी ये हैरत वहशत और परेशानी में तब्दील होती जा रही थी। वो बड़ा संगीन वक्त था जब एक खूबसूरत और नौजवान लड़की ने सरे दरबार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से इंसाफ मांगते हुए कहा कि जो अपने बाप की ज़िंदगी में ही यतीम हो गया है और उस मजलूम बीवी की तरफ देखिए।
جس نے شوہر کی موجودگی میں بے وقوفی کا لباس پہن لیا ہے۔ عورت کی دردناک آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش اس عورت کی فریاد سے متاثر ہو گیا اور پوچھنے لگا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ تمہیں ہمارے عدل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عورت کسی نامعلوم خوف سے کانپتی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے اندیشہ ہے کہ سلطان اس شخص کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے۔ سلطان شمس الدین التمش نے غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا، اگر وہ کوئی وزیر سلطنت یا امیر شہر بھی ہے تو التمش کے دائرہ انصاف سے باہر نہیں ہے۔ اب عورت ہچکیاں لیتے ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے میرے بچے کے ساتھ جان بخشی کا یقین دلایا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش عورت کو پناہ دیتے ہوئے کہا، ظالم کی گردن اور ہماری شمشیر عدل میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ وقار سلطنتی میں تمہیں ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ عورت بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، اس بچے کے باپ خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہیں۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئی اور والی ہند سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا۔ حاضرین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر عورت مسلسل کریا اوزاری کر رہی تھی اور بار بار سلطان شمس الدین التمش کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ آخر سلطان شمس الدین التمش کو اپنی زندگی کا سب سے ناگوار فرض انجام دینا پڑا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے دربار میں طلب کیا گیا۔ سلطان الہند کے خلیفہ اکبر پر ایک عجیب الزام تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے بیان کردہ رشتے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس خاتون کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عورت مسلسل قسمیں کھا رہی تھی، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہی اس بچے کے باپ ہیں۔ خدا کو درمیان میں لانے کے بعد اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر مہر خاموشی تھی اور اہل دربار اس عظیم الشان قصر ولایت کی دیواروں کو لرزتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عورت سے کہا گیا کہ الزام غلط ہونے کی صورت میں اسے سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے داور پر اصرار کرتی رہی۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ اسی رات حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد کو خواب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، سلطان سے کہو میری آمد تک اس مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ دوسرے دن حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچا دیا اور پھر سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان الہند کی تشریف لانے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے عورت کی روداد غم سنی جائے گی اور پھر حقائق کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عام عقیدت مند اور مرید اس اعلان کے بعد مطمئن ہو گئے تھے۔ اس طرح کچھ دن کے لیے خوفناک طوفان تھم گیا تھا، مگر با اثر درباریوں کا اصرار تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرم ثابت ہو چکے تھے، کیونکہ عورت کو نہ پہچاننے کی دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شریف عورت بھرے دربار میں اس طرح خود کو کیسے بے عزت کر سکتی ہے۔ اس گروہ کو یقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہے اور سلطان محض اس لیے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی سخت الفاظ میں اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر عدالت جرم ثابت بھی کرتی ہے تو میں اپنی آخری سانسوں تک انہیں بے گناہ ہی سمجھتا رہوں گا۔ بہت غور و دیر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مقدمہ نہایت ہی پیچیدہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن انتظار کر کے حقائق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے التوا کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں سلطان کے تعاون سے روح پوش ہو کے دہلی نہیں چھوڑوں گا۔ اس شہر میں میرا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک عدالت میری بے گناہی ثابت نہ کر دے یا پھر مجھے مجرم قرار دے دیا جائے۔
میں اپنے مقدمے کی پیروی کرنے سے قاصر اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ اب وہی دہلی تشریف لا کر اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بااثر درباری نے سوال کیا، خواجہ غریب نواز کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ درباری سردار کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے پیر و مرشد نے یہی حکم دیا تھا اور میں اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بات ختم ہو گئی تھی مگر سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں۔ امرائے دہلی میں سے جو لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے غیر معمولی اثرات کو ناپسند کرتے تھے، انہیں یہ التباس سخت ناگوار تھا۔ ان کے خیال میں مقدمے کی شکل بگاڑنے کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مہلت دی گئی تھی۔ مخالفین کے نزدیک مہلت خطرناک تھی، اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ اس مظلوم عورت کو سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں پیش کر دیا۔ عورت نے اپنی غربت و اخلاص کا ماتم کرتے ہوئے والی ہندوستان کے سامنے دامن پھیلا کر کہا، مجھے سلطان کے عدل و انصاف پر پورا یقین ہے، مگر اس طویل عرصے میں میری اور بچے کی گزر بسر کیسے ہوگی؟ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے غصے کو ضم کرتے ہوئے کہا، تمہیں ساری مراعات بخشی جائیں گی۔ پھر عورت کو سرکاری مہمان خانے میں داخل کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی بار عورت کو تنہائی میں طلب کیا اور اسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کے بارے میں بتایا۔ سازش کے امکانات پر روشنی ڈالی گئی مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ عورت مسلسل ایک ہی بیان دے رہی تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہی اس بچے کے باپ ہیں اور میں ان کی غیر شرعی بیوی ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش لرز کر رہ گیا۔ اگرچہ وہ بھرے دربار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بے گناہی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن کبھی کبھی شیطانی وسوسے اس کے ذہن کو تہوالا کر دیتے تھے۔ کبھی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ خدا عنقریب اس سازش کا پردہ چاک کر دے گا، کبھی وہ خیالوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی بلند ترین عمارت کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ فرما روائے ہند کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور وہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ اکثر اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور وہ زیر لب خدا کو پکارنے لگتا۔ دہلی کے در و دیوار پر وحشت خیز سناٹا تھا۔ شہر کے بیشتر لوگ اداس تھے کہ ان کا روحانی پیشوا تہمت کی خوفناک آندھیوں کی زد میں تھا، اور خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی بے چین نگاہیں اس شاہراہ پر جمی ہوئی تھی جہاں سے گزر کر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچنے والے تھے، مگر ابھی اہل یقین کے لیے اذیت و کرب کے طویل لمحات باقی تھے اور اجمیر سے دہلی بہت دور تھا۔ راہوں سے غبار اٹھتا رہا، ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے مسافر آتے رہے مگر ان میں وہ ذات گرامی شامل نہیں تھی جس کا خواجہ قطب الدین کو شدید انتظار تھا۔ دہلی کی شارع خاص کو تکتے تکتے اہل دل کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں مگر آنے والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر مخالفین شہر نے سر اٹھایا۔ دبی زبان میں سلطان شمس الدین التمش کو جانبدار کہا گیا۔ سرگوشیوں میں فرما روائے ہند پر اس طرح نکتہ چینی کی گئی کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ دہلی کے باشندے اپنے روز و شب کے ہنگاموں میں الجھ کر سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جیسے عادل بادشاہ پر بڑی جارحانہ تنقید تھی۔ خود مختار حکمران لرز کر رہ گیا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ فتنہ شر پھیلانے والوں کی لمبی زبانیں کاٹ دے، مگر وہ دستور دل سے مجبور تھا۔ خوف خدا نے التمش کو طاقت کے استعمال سے باز رکھا، ورنہ ایک لمحے میں تہمتوں اور افواہوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مقدمہ عدالت میں لایا گیا تھا تو دولت شاہی کے ذریعے قاضی کا ضمیر خرید لیا جائے گا۔ دریدہ دان ان لوگوں کو کسی طرح بھی قرار نہیں تھا۔ سلطان کے جاسوس اسے یہ اذیت ناک خبریں مسلسل پہنچا رہے تھے۔ آخر سلطان شمس الدین التمش سے برداشت نہ ہو سکا
اور وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش افسردہ لہجے کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا سیدی، میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوبارہ الزام تراشیوں کا ذکر کر کے شیخ محترم کو اضطراب میں مبتلا کروں۔ مجھے عمر بھر اذیت میں رکھنے کے لیے یہی احساس کافی ہے کہ میرے دور حکومت میں آپ کے لباس مبارک کو داغدار کیا گیا۔ آپ کے مخالفین کو یہ شکایت ہے کہ میں انصاف سے کام نہیں لے رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے لگے کہ میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور میں اس وقت بھی آمادہ ہوں۔ معاذ اللہ، میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیلا سازی سے کام نہیں لیا۔ پیر مرشد کا یہی حکم ہے کہ جب تک میں تشریف نہ لے آؤں اس مقدمے کی پیروی نہ کی جائے اور تمام کاروائیاں ملتوی کر دی جائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیر مرشد ایسا کیوں چاہتے ہیں، بہرحال اہل شہر کچھ دن اور صبر کریں۔ سلطان التمش کہنے لگا، یا سیدی، کی عدالتیں زیادہ عرصے تک ضمانت کش کا انتظار نہیں رہیں گی۔ سلطان الہند دہلی پہنچنے ہی والے ہیں۔ سلطان شمس الدین تمش نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ان اندیشوں کا اظہار کیا جن کی بازگشت دہلی کی ایک گلی میں سنائی دے رہی تھی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ جسم کی یہ ناتوانی اس طویل سفر میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ انسانی عقل ایک محدود دائرے میں گردش کر سکتی ہے۔ بے شک سلطان الہند بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ تقاضائے فطرت تو یہی ہے کہ اس عمر میں انہیں طویل سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، مگر ان حضرات کی کرم فرمائیوں کو کیا کہوں جنہوں نے پیر و مرشد کو دہلی آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میری خاطر یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ آخر اہل دنیا کو اس بات پر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ خواجہ صاحب یہاں کس طرح پہنچیں گے؟ میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں اور جس کی کارسازی پر یقین رکھنا ایمان کی شرط اول ہے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دے اور برسوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرا دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بول رہے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کو زمین پر نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش کچھ دیر تک بارگاہ شیخ میں با ادب بیٹھا رہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ فتنہ پرداروں نے دوبارہ سلطان کے رویے پر تنقید کی تو سلطان کا پیمانہ صبر سے چھلک اٹھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے غضبناک لہجے میں اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا، میں نہیں جانتا یہ شر پسند کون ہے، مگر خدا عنقریب ان لوگوں کو بے نقاب کر دے گا۔ میں اب تک اس بار کا انتظار کر رہا ہوں، شاید حاسدین اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ کار خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ جس مرد خدا کی مسیحائی سے بے شمار مریضوں نے شفاعت پائی، ہزاروں مفلسوں کو تنگ دستی سے نجات ملی، لا تعداد گمراہوں نے ہدایت حاصل کی، آج وہی ذات گرامی خوفناک تہمتوں کا ہدف بن کر رہ گئی ہے۔ کیا اہل شہر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا صلہ اس طرح دینا چاہتے ہیں؟ میں اس مرد بزرگ سے شرمشار ہوں کہ میرے دور اقتدار میں یہ اذیت ناک واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ کسی دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بعض دنیا داروں نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ شرمناک سازش کی ہے، اور وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ ان کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ انہیں قدرت کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے نام لیواؤں کو زمین پر تنہا چھوڑ دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آزمائشی لمحہ ہے جو بہرحال سلامتی سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے شمس الدین کو اس ملک میں بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں۔ اگر میں جانبدار ہوتا اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بچانے کی کوشش کرتا تو پھر یہ مقدمہ عدالت میں کس طرح پیش کیا جا سکتا تھا؟ جو لوگ میری نرم دلی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے
کہ آئندہ اس قسم کی سرگوشیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نہیں ہو جاتی تب تک اس مقدمے کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ جب اس عورت نے بڑے مجمع میں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی ہے تو پھر قانونی کارروائی بھی برسر عام ہوگی۔ سلطان شمس الدین التمش نے انصاف کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کو دربار سخت تنبیہ کی تھی۔ پھر اہل شہر نے دیکھا کہ حکومت پر تنقید ختم ہو گئی تھی، لیکن اشاروں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں کے سیاہ قلب اور ذہن اب بھی خوف خدا کے احساس سے بالکل عاری تھے۔ بظاہر افواہوں اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ رک گیا تھا، مگر خواجہ قطب الدین مختیار کاکی کی بے قراریوں کا وہی عالم تھا۔ آپ کی مضطرب نگاہیں مستقل اسی راستے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچنے والے تھے۔ یہ انتظار کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے مرد پاک کا انتظار تھا جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وکیل کی راہ تک رہا تھا۔ ایسا وکیل جس کی موجودگی مقدمے کی نوعیت کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آخر انتظار کی کشمکش ختم ہو گئی۔ اہل دل جن کی نبض ڈوبی جا رہی تھی انہیں اب نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ طویل مسافت طے کرنے کے بعد دہلی تشریف لے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی 2 بار دہلی میں قیام فرمایا تھا، مگر آج آپ کی آمد کے باعث دہلی کے مسلمان باشندے جان انگیز خوشی سے سرشار تھے۔ انسانی ہجوم گھروں سے نکل کر مہرولی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نئی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہ کہہ کر لوکھڑی میں سکونت اختیار کی تھی۔ کہلو کھڑی دہلی کا مضافاتی علاقہ تھا اور یہ جگہ مرکزی شہر سے بہت دور واقع تھی۔ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر شہر کے ہنگاموں اور شور و غل سے دور رہنا چاہتے تھے، مگر جب سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید ہوا تو آپ کو کہلو گڑی چھوڑ کر مارولی تشریف لے آنا پڑا۔ اس نقل مکانی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ محلات شاہی اور کہلو کھڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے سلطان کو واپسی میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ آخر ایک دن سلطان نے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا وہ فرائض منصبی ادا کرنے کے بعد بارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے محض اس جذبہ عقیدت سے مجبور ہو کر مہرولی میں قیام فرمایا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ماحولی کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ لوگ قطار در قطار آتے گئے اور خانقاہ کے باہر جمع ہوتے رہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر خواجہ غریب نواز بندگان خدا کی دلجوئی کے لیے خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک سے شدید نکاہت ظاہر ہو رہی تھی، پھر بھی آپ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم موجود تھا۔ آپ کی یہ شان جمالی دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درمیان پا کر ہجوم کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ کچھ لوگ ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حرف شکایت ان کی زبان پر آ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ ان فتنہ پردازوں کے حق میں بد دعا کریں جو حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں سے یزیدیت اور یہ خطرناک صورتحال برداشت نہیں ہوتی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم کو دیکھا۔ ہر آنکھ میں رنج و علم کا طوفان تھا اور ہر چہرے پر ملال کی چھائیاں لرز رہی تھیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خوش ہوں کہ تم نے اس آزمائش کے وقت میں اہل ہوس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ خواجہ قطب الدین کو میں نے دہلی میں متعین کیا تھا، اس لیے قطب الدین کی ذات میری ذات ہے۔ وہ الزام تراشیاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر نہیں بلکہ براہ راست میرے پر ہیں اور میں ان کا ہدف ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ہلکا سا جلال ابھر آیا۔ آپ نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھا اور پرجوش انداز میں فرمانے لگے، ہم سب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دشمنوں کو دعا دینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لوگ آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں انہیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر کے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا شرک ہے۔ اللہ کی کارسازی پر یقین رکھو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے اور انسانی ہجوم اس طرح منتشر ہو گیا کہ ہر شخص اپنی جگہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بھیڑ میں چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ ہر حال میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو شرمسار اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو گنہگار دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پست فطرت مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے اور یہ مرد حق اہل شہر کے نزدیک مجرم قرار پائے۔ ایسے ہی سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ فوراً قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے روبرو پہنچ کر سلطان کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ وہ رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگا، خواجہ خواجگان، میرے حال زار پر کرم فرمائیں۔ اب دنیا داروں کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے سلطان، دنیا تو اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کرتی ہے، آئندہ بھی تم اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا منصب بڑا ہے، اس لیے تمہیں زیادہ صابر ہونا چاہیے۔ جوش و جذبات میں سلطان لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، شیخ محترم، یہ معاملہ اس ذات غلامی کا ہے جو ہمارے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہے، جسے دیکھ کر اہل ایمان روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کی شخصیت ہی تہمتوں کی زد میں آ جائے تو پھر جہالت و گمراہی کی سیاہ رات کہاں جا کر ٹھہرے گی۔ سلطان شمس الدین التمش کی باتوں سے شدید کرب نمایاں تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، اے سلطان، خدا تمہیں حسن نیت کا صلہ دے۔ تو نے جس طرح ہمارے قطب الدین کی عزت و توقیر کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دونوں جہاں میں سر بلند فرمائے گا۔ سلطان شمس الدین التمش روتے ہوئے عرض کرنے لگا، میں جب تک زندہ رہوں گا دل میں یہ خلش بھی برقرار رہے گی کہ میرے دور حکومت میں خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ لباس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ خواجہ خواجگاں، میں بھی دوسروں کی طرح آپ کا اور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مجرم ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کے جذبہ عقیدت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے، اے سلطان، خالق کائنات تمہارے دل کی اس سوزش کو ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ یہ انداز ہی بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور یہ جو انکسار ہی میزان عدل قائم کرتا ہے۔ دنیا اپنا کام کر رہی ہے، تم انصاف کے تقاضے پورے کرو
قطب الدین پر سر دربار الزام لگایا گیا تھا، اس لیے یہ مقدمہ سر دربار ہی طے ہوگا۔ اہل شہر کو بتا دو کل عدالت آراستہ ہوگی، پھر خدا جیسے چاہے گا رسوا کرے گا اور جسے چاہے عزت و تکریم بخشے گا۔ سلطان شمس الدین بارگاہ خواجہ سے الٹے قدم رخصت ہوا اور اس کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد پورا دہلی ایک ایسے اعلان سے گونجنے لگا جس کی دھمک لوگوں کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دن تاریخ ہندوستان کا ایک یادگار دن تھا۔ لوگ اپنے کاروبار معطل کر کے دربار شاہی کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اہل شہر کو اس مقدمے کا فیصلہ سننے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو مسلمان، مقامی ہندوؤں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد قلعے کے چاروں طرف رواں دواں تھی۔ پتھر کے پجاری دل میں بہت خوش تھے۔ جن مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں سے تخت و تاج چھینا تھا، آج انہی کا روحانی پیشوا ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے والا تھا۔ ہندو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کو رسوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ خود مسلمان علماء کا ایک گروہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بدنامی سے خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے برعکس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند اداس نظر آ رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر دل مصروف دعا تھی۔ یہ ہجوم قلعے کے دروازوں پر جا کر ٹھہر گیا تھا۔ عام انسانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ قلعے کے باہر کھڑے ہوئے بے شمار انسانوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ سپاہی جو پہرے پر موجود تھے انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ حقیقی بادشاہت اسے کہتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو شاہی اعزاز و احترام کے ساتھ دربار میں لانا چاہتا تھا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس خاطر مدارس سے سلطان کی جانبداری ظاہر ہوگی اور عدالت کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئے تو باموں در پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش احتراماً اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تمام امرائے دربار بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ قاضی عدالت کو بھی اپنے فرما روا کی تقلید کرنی پڑی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا، آج کے دن احترام کا یہ مظاہرہ جائز نہیں۔ پھر آپ نے قاضی سے پوچھا، کیا مدعی عورت اور اس کا بچہ عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟ قاضی نے اس قدر تلخ لہجے میں کہا، جی ہاں، عورت اپنے بچے کے ہمراہ دربار میں موجود ہے۔ عورت کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے قاضی صاحب کی بات مکمل ہوتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، جس دعوے کی زمانے میں تشہیر ہو چکی ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف عورت اور اس کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی عدالت نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اس طرح دربار سلطانی میں داخل ہوئی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی اور اس کی گود میں تقریباً 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا۔ عورت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی قاضی صاحب کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سلطان شمس الدین التمش سے لے کر دربار کے پہرے دار تک اپنی اپنی جگہ ساکت تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے عارفانہ جلال نے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ آخر سلطان الہند آگے بڑھے اور انتہائی نرم لہجے میں عورت سے مخاطب ہوئے، خاتون، یہ کیسی قیامت ہے کہ تم جیسی خانہ دار عورت کو بھرے دربار میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے آنا پڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ دراصل آپ کو اس قدر سوز واقعے سے شدید تکلیف پہنچی تھی، اس لیے عورت سے گفتگو کرتے وقت سلطان الہند کو ناقابل بیاں اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عورت نے سوگوار لہجے میں کہا کہ میں خود کو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تک نہیں آئی، میری رسوائی کا سبب ان سے پوچھئے۔
عورت نے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ بدستور چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی قوت و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا، معزز خاتون، کیا تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو؟ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، دنیا میں مجھ سے زیادہ اس کے متعلق کون جان سکتا ہے؟ یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں نظریں پھیر لیں اور اپنے ہر وعدے کو فراموش کر دیا۔ اب میں ایک بے سہارا عورت اپنے جسم پر تہمتوں کے داغ سجائے ہوئے در بدر بھٹک رہی ہوں۔ عورت نے بڑے دردناک لہجے میں فریاد کرتے ہوئے بولا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ عورت اس بے باکی کے ساتھ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر الزام تراشی کرے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا یہ تمہارا غیر شرعی شوہر ہے؟ یہ شخص جو کم سنی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بندگان خدا کو ہدایت دینے کے لیے نکلا تھا، جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پالا، جس کے کردار کی بلندی کو سارا عالم جانتا ہے، وہ اتنا عہد شکن اور سیاہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہند کی آواز سے رکت چھلکنے لگی تھی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بڑے جذباتی انداز میں عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کی طرف لوٹ آئے تو اسے گم نہیں کہہ سکتے۔ ابھی وقت ہے کہ تم رجوع کر لو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندہ تائب ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہ کرے۔ عورت غمزدہ ہونے کے باوجود بڑی بے باکی سے بول رہی تھی کہ جب میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو کس بات سے توبہ کروں؟ خوف خدا نہیں آتا جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر اچانک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی اور آپ کے الفاظ سے جلالی روحانی ظاہر ہونے لگا۔ آپ فرمانے لگے، اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ حجت پوری ہو چکی ہے۔ میں نے تجھے دوزخ کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا جسے تیری بیمار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو عذاب آسمانی سے محفوظ رکھ سکے جب تک اللہ نہ چاہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس عورت سے مخاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کاش تجھے کوئی بتاتا کہ کوئی معصوم انسان پر تہمت درازی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس دوران قاضی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں وعظ و نصیحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں کسی بھی قسم کے انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ عورت کے بیانات کو صرف اس لیے نہیں ٹالا جا سکتا کہ ملزم خانقاہ میں بیٹھنے والا ایک بڑا فرقہ پوش ہے۔ قاضی عدالت دہلی کے ممتاز علماء کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس پورے گروہ کو سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں بڑے بڑے عہدے حاصل تھے۔ یہ ظاہری علماء نظام خانقیت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان تمام حضرات کو صوفیوں کے مسلک سے خاص عداوت تھی۔ یہ لوگ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے درویشوں کو بے عمل سمجھ کر ان کی طرز زندگی پر کڑی نکتہ چینی کرتے تھے۔ اب قاضی عدالت بھی اپنے اسی فطری تعصب کا اظہار کر رہا تھا تاکہ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام عقیدت مند سلطان شمس الدین التمش کی نگاہ میں بے وقت ہو جائے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے قاضی عدالت سے ایک عجیب سوال کر دیا، قاضی محترم، آپ کا یہ قول درست ہے، کوئی بھی انسان گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ خانقاہ کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھنے والے بھی مجرم ہو سکتے ہیں، مگر کیا یہ شخص قطب الدین مختیار کاکی ہے؟ قاضی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، پھر اپنی سراسنگی پر قابو پاتے ہوئے بولا، اس مقدمے کا تعلق میری ذات سے نہیں۔ اگر میں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بے گناہ سمجھ بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
یہ کرسی عدالت ہے جس پر مجھے سلطان کے حکم سے بٹھایا گیا ہے۔ اس کرسی پر بیٹھنے والا ملزم سے ثبوت طلب کرتا ہے۔ مجھے قطب الدین سے کوئی خلش نہیں ہے۔ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرے اور باعزت طور پر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ جائے۔ قاضی عدالت بظاہر تو انتہائی معقول لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن اہل نظر جانتے تھے کہ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عوامی شہرت اور روحانیت کے بلند درجہ سے حسد رکھتا تھا۔ بغض و کینہ کی آگ نے قاضی صاحب کو یہاں تک جلایا تھا کہ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو کر رہ گئے تھے، اور اب اسی کثافت کے باعث وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سرے دربار رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قاضی عدالت کی گفتگو سن کر سوال کیا، اللہ کی راہ میں قطب الدین کا یہ تعمیر ترین سفر اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ قاضی عدالت کہنے لگا، عدالت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ایک شخص دن کو تو روزہ رکھتا ہے اور رات کے مصلے پر جا کر عبادت کرتا ہے۔ قاضی عدالت کا لہجہ تلخ تو نہیں تھا، مگر اس سے بے مروتی صاف چھلک رہی تھی۔ زہد و تقوی اپنی جگہ ہے اور ایک عورت کا دعویٰ اپنی جگہ۔ قطب الدین کی عبادت اور ریاضت صرف خدا کے لیے ہے، وہ اپنی اس فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم ان سے اس کی عبادت کے متعلق باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ عدالت میں ایک عورت اپنی حق تلفی کی دعویٰ دائر کیا ہے، اسی دعوے کی روشنی میں قطب الدین سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مانگتے ہیں، لہذا اس دعوے کے مقابلے میں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ ایسا شخص کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، پھر کس طرح بے گناہی کا ثبوت پیش کیا جائے؟ قطب الدین بختیار کاکی بارہا اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ مدعی عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت اس اعلان کو کافی کیوں نہیں سمجھتی؟ قاضی عدالت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بارے میں ملزم کی اپنی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدالت کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ملزم کی بے گناہی پر غیر متعلق افراد کسی انداز میں شہادت پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کا معیار شہادت یہی ہے تو پھر پورا ہندوستان قطب الدین کی معصومیت پر گواہی دے رہا ہے، مگر بدقسمتی سے آپ ان کی آوازوں کو سننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قاضی عدالت نے دوسرا اعتراض اٹھایا، یہ تمام لوگ قطب الدین کے عقیدت مند ہیں، اور عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ عقیدت میں انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس میں اپنے ممدوح کے خلاف کوئی بات سننے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ گواہیاں ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے قاضی عدالت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، آپ کا یہ نقطہ نظر معقول ہے۔ شہادت کی پیش ہوتے ہوئے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ گواہ صادق القول ہے یا قاضی میں سود خور ہے، یا رزق حلال کھانے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، یا کوئی الٹے کام کرنے والا ہے، اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے یا دنیا داری کی ہوس رکھتا ہے، بد معاملہ ہے یا ایمانت دار۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی اسلامی عدالت میں پیش ہونے والے ایک گواہ کی صفات اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ ایک مرد کامل کی جرت گفتار دیکھ کر قاضی عدالت کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اہل دربار کی نظروں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو چھٹلانے لگا، میں اسلامی فقہ کا عالم ہوں اور اسلامی قانون کی باریکیاں خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے ایک درویش سے زیادہ بہتر جان سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں۔ علم ظاہری کے خمار نے قاضی عدالت کے ہوش و حوس چھین لیے تھے، اور وہ اپنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک عام
غیر کا پوش انسان سمجھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ قاضی کی لفظانی دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش اور بیشتر درباریوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے تھے، مگر عدالت کے احترام میں کسی ایک شخص نے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو اس مزاج کے انسان ہی نہیں تھے۔ آپ نے قاضی عدالت کی تلخ بیانی کو ایک دل نواز تبسم کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ اسلامی قانون کا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں قانون دانی کی یہ غیر معمولی صفت موجود نہ ہوتی تو پھر کرسی عدالت پر کس طرح جلوہ افروز ہوتے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کی طرف غور سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر شرم ساری کی ہلکی سی علامت بھی نمایاں نہیں تھی۔ منصب قذاب کے عہدے پر فائز ہونے کے احساس نے اس کے سر کو کچھ اور ہی بلند کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ قطب الدین کی گواہی کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر عورت کی طرف سے 4 گواہ پیش کریں جو ان کی خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے فرقہ پوش کی غیر شرعی بیوی ثابت کر سکے۔ جب آپ کی عدالت قطب الدین کے انکار کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر عدالت کے تنہا اقرار کو مقدمے کی بنیاد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی اور مذہبی دلیل پیش کی، جسے سن کر اہل دربار حیران رہ گئے اور قاضی عدالت بھی سراسیم کا شکار نظر آنے لگا۔ پھر قاضی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، عورت کے گواہ عدالت میں موجود ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا، پھر انہیں تمام حاضرین کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب تم لوگوں نے ایک مرد خدا کو تماشا بنا ہی دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس شہر کے دوسرے پارسا بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اب سلطان الہند کے لہجے سے جلال ظاہر ہونے لگا تھا۔ قاضی نے دربار کی پچھلی صفوں پر نظر ڈالتے ہوئے بلند آواز میں کہا، عورت کے دعوے کی صحت پر گواہی دینے کے لیے عدالت کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے صدر دروازے کے قریب سے 4 تنو مند افراد اٹھے اور دبے قدموں سے جھکتے ہوئے آگے بڑھے۔ اہل دربار نے ان لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے لباس سے درمیانی طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر سختی اور بے رحمی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاروں قاضی عدالت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی قاضی نے ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گواہوں سے مخاطب ہوئے کہ تم یہ بات کس طرح کہتے ہو کہ مدعی عورت قطب الدین کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ بچہ اس کی غیر قانونی اولاد ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر ایک بار پھر دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مقدمہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا اور حاضرین اس الزام تراشی کا منطقی نتیجہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ چاروں گواہوں نے بیک وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، پھر اچانک ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاضی عدالت نے گواہوں سے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ کہ قطب الدین مختیار کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ گواہوں کی مایوس نگاہیں پلٹیں اور چاروں آدمی قاضی کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان کے لیے اجنبی ہو یا پھر اس کی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ قاضی عدالت نے مزید سخت لہجے میں کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور وحشت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی قاضی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان سے بیان دینے کے سلسلے میں مسلسل کہا جا رہا تھا، لیکن وہ اب تک اپنی زبانوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکے تھے۔ اہل دربار نے دیکھا کہ گواہوں کے ہونٹ کانپ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ سلطان شمس الدین التمش سے لے کر ایک درباری تک سب کے سب حیران تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جن لوگوں کو اس قدر یقین کے ساتھ بطور گواہ پیش کیا گیا تھا ان کی زبانیں اس طرح بند ہو کر رہ جائیں۔ اچانک وہ عورت سر دربار چیخنے لگی، بولو، میں میری مجبوریوں پر گواہی دو، عدالت کو بتاؤ کہ قطب الدین مختیار کا اس مظلوم بچے کے باپ ہیں۔ عورت اب ان گواہوں کو مخاطب کر کے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی، تم تو سارے حالات سے آشنا ہو، پھر بھی تمہیں کیوں چپ لگ گئی ہے؟ کیا اس دنیا میں ایک ستم رسیدہ عورت کا کوئی پرسانِ حال نہیں؟
کیا ایک شخص کے تقدس کا بھرم رکھنے کے لیے انصاف کے تمام تقاضوں کو پامال کر دیا جائے گا؟ گواہوں کو خاموش دیکھ کر عورت پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس کی کریا وزاری سے پورا دربار گونجنے لگا تھا۔ اچانک دربار میں سلطان شمس الدین التمش کی آواز ابھری، خاتون، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے دعوے سے ہندوستان کی ایک عظیم مذہبی شخصیت شدید بدنامیوں کی زد میں آ جائے گی، تمہیں انصاف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ تمہاری مظلومیت پر گواہی دینے کے لیے ایک شخص بھی موجود نہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ عورت خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، ذل الہی، یہ لوگ جو کل تک چیخ چیخ کر میرے حق میں گواہیاں دے رہے تھے، اب رعب شاہی نے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب عورت کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے تھے، وہ ایک نئے انداز میں اپنی وکالت کر رہی تھی۔ گواہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کو قطب الدین مختار کاکی سے کیا نسبت ہے، اسی وجہ سے ان کی قوت گویائی چھین لی گئی ہے۔ وہ ذل الہی کے پیر و مرشد کے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ انہیں اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے، اگر قاضی عدالت ان سے تنہائی میں بیان لیں تو یہ سب کچھ بتا دیں گے۔ عورت نے اپنی ذہانت سے مقدمے کو نیا رخ دینے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی عورت کی گفتگو ختم ہوئی تو قاضی عدالت بول پڑا، ذل الہی، یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جلال شاہی نے انہیں خوف زدہ کر دیا ہے۔ اہل دربار ایک منصف کی اس حرکت پر چونک اٹھے۔ اب بیشتر لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ قاضی عدالت اس مقدمے میں جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش غضبناک ہو کر کہنے لگا، سچائی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی، اگر فرمائے روائے وقت بھی کوئی جرم کرتا ہے تو لوگوں کو پوری صداقت کے ساتھ گواہی دینی چاہیے۔ جب ایک معزز ترین انسان پر سارے دربار میں اتنا گھناؤنا الزام عائد کر دیا گیا تھا تو مقدمے کی کارروائی بھی سب کے سامنے ہوگی۔ اگر یہ چاروں گواہ جھوٹے ثابت ہوئے تو انہیں تہمت زادی کے جرم میں سخت ترین سزا سے گزرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان شمس الدین التمش خاموش ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان شمس الدین التمش کا یہ اعلان سنتے ہی تمام گواہوں کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسے وہ اپنے پیچھے موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں۔ ایک بار پھر چاروں نے پوری توانائی کے ساتھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ابھی ان کی یہ اذیت ناک حالت جاری تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان بد نصیب انسانوں پر رحم آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے سلطان، یہ غلام مجبور ہیں، ان کی زبانوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، یا سیدی، پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ شمس الدین التمش کے سوال کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قاضی عدالت سے مخاطب ہوئے، جس ذات بے نیاز نے اپنے عاجز بندے معین الدین کو اس ضعیفی کی حالت میں اجمیر سے دہلی تک پہنچایا ہے، وہی اس نازک مقام پر بھی دستگیری فرمائے گا۔ اے قاضی عدالت، آپ کا علم وسیع ہے مگر آپ کا دماغ کشادہ نہیں ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق منصب کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مقدمے کے دوران آخری لمحے تک غیر جانبدار رہے۔ میں اس کا گرہ نہیں کرتا کہ آپ نے قطب الدین سے حسن ظن نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ شکایت ہے کہ آپ نے ایک مرد حق سے بدگمانی کی ثبوت طلب کرنا یقیناً انصاف کا تقاضا ہے، لیکن الزام تراشی کرنے والوں کو سہارا دینا عدل کا خون ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت بیانی سے قاضی عدالت کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دفاع میں کسی بہانہ سازی سے کام لیتا، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے روکتے ہوئے فرمایا، اب تمہاری وضاحتوں کا وقت گزر چکا۔ عدالت کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے ذرائع سے دونوں فریقوں کے بارے میں تحقیقات کرواتی۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تاکہ الزام تراشی کرنے والی عورت کون ہے اور جس پر الزام عائد کیا گیا ہے وہ کس کردار کا مالک ہے۔ مقدمے کی کارروائی سے پہلے اس حقیقت کا ادراک ضروری تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگ اپنے انجام سے اس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں، پارساؤں کے لباس کو داغدار کرتے وقت انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں کچھ ایسے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو قطب الدین کی رسوائی پر مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن اہل دنیا کا یہ اطمینان بہت عارضی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے
लम्हे इनके सुकून को गारिद करके रख देंगे। लोग इस बात पर खुश हैं कि कुतुबुद्दीन अपनी बेगुनाही साबित करने से कासिर है। अफसोस हो, ये राज नहीं जानते कि मेरा खुदा कुतुबीन को किसी बेइज्जत और का मुहताज नहीं करेगा। ये कहकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की तरफ देखा जो बेबसी का मुजस्मा बनी हुई सरे दरबार खड़ी थी। सुल्तानुल हिंद ने मुद्दई औरत से फरमाया, खातून, इस बच्चे के चेहरे से चादर हटाओ। तुम्हारा बच्चा खुद अहले दरबार को बताएगा कि इसका बाप कौन है। तुम्हें अब मज़ीद इंतज़ार की जहमत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए तो पूरे दरबार पर सकूत मर्ग तारी हो गया। हर शख्स हैरत ज़दा था और उसे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था कि खुद औरत भी चंद लम्हों के लिए किसी पत्थर की तरह साकित होकर रह गई थी। फिर इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और डरते डरते कहने लगी, ये 2 माह का शेर ख्वार बच्चा किस तरह बोलेगा। किसी नामालूम खौफ के असर से औरत की आवाज़ कांप रही थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन फरमाया, आज इस बच्चे के बोलने का दिन है। फिर आपने काजी अदालत से मुखातिब होकर कहा, आपकी अदालत में ये मासूम गवाह मौजूद है, क्या कानून इसकी शहादत कबूल कर लेगा। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सवाल बड़ा अजीब था। काजी की ज़ुबान में लुकरत साफ महसूस हो रही थी और वो कह रहा था कि शहादत तो बहुत दूर की बात है, ये बच्चा किस तरह बोलेगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसने बच्चे को पैदा किया है वही अपने एक बंदे की खातिर इसे कुव्वत गोयाई भी अता फरमाएगा। आज अजमेर का एक खित्ता पोश इस तरह बोल रहा था कि उलमाए ज़ाहरी की अकल ठोकरें खा रही थी और फरते हैरत से आंखों की पतियां कांप रही थीं। अब काजी अदालत की आवाज़ की लर्जिश पहले से ज़्यादा नुमायां हो गई थी और वो कहने लगा था, मगर ये सब कुछ खिलाफ फितरत है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है, फितरत भी उसके हुक्म की ताबे है, वो जिस तरह चाहता है अपना हुक्म नाफिज करता है। आप कुदरत के राजों को समझने की बजाय इस बच्चे से इसके बाप का नामो निशान दरियाफ्त करें। अब गाजी अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वो कुर्सी इंसाफ से नीचे उतर कर आया और अपनी जिंदगी के एक नाकाबिले बयान मरहले से गुजरने की कोशिश करे। अभी वो ज़हनी कशमकश का शिकार था कि अचानक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बोल पड़ा, काजी अदालत, आप सुल्तानुल हिंद की बात पर अमल क्यों नहीं करते। इंसाफ की तलाश में मुंसिफ को तो जानलेवा रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, मगर ये तो एक आसान मरहला है। वाली हिंदुस्तान के मुदाखलत ने काजी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो नागवार अंदाज में इंसाफ की मसनद से नीचे उतरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता औरत के करीब पहुंचकर रुक गया। फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर औरत ने अपने कांपते हाथों से बच्चे का मुंह खोला और वो एक बहुत खूबसूरत बच्चा था जो बहुत देर से अपनी माँ की आगोश में सो रहा था और उसे उस बात की खबर भी नहीं थी कि उसकी पैदाइश के सबब दिल्ली में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। जैसे ही दरबार की कोशिश और रोशनी बच्चे के चेहरे पर पड़ी तो उसने घबराकर आंखें खोल दी और रोने लगा। काजी अदालत तलख लहजे में कहने लगा, ये रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी को फरमाया, आप इससे इसके बाप का नाम पूछें। काजी बादिल नखास्ता बच्चे की तरफ देखने लगा। फिर उसने जबरन तेज़ आवाज़ में पुकार कर कहा, ए बच्चे, क्या तू अपने बाप का नाम जानता है। अहले दरबार अपनी अपनी नशिस्तों पर साकित हो गए थे और उनकी समाअतें बच्चे का जवाब सुनने की मुंतज़िर थीं, मगर बच्चे पर काजी की आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर रोता रहा। काजी ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार अपना सवाल दोहराया, लेकिन जब आप में बच्चे की हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। काजी अदालत जो चंद लम्हों के लिए वहशत ज़दा हो गया था, अब मुतमईन नज़र आने लगा।
اس کے ہونٹ پر ایک توہین آمیز ہنسی تھی اور وہ دوبارہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سلطان الہند کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ اتنے کم سن بچے بات نہیں کرتے۔ چاہے کوئی شخص اپنی کرامت کا سہارا لے لے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو بچے مسلسل رو رہا تھا۔ اب عورت کی وحشت بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ حسب سابق بے باک انداز میں سلطان شمس الدین التمش سے کہہ رہی تھی، ذل الہی کب تک ایک مجبور عورت کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ تماشا بن چکی ہوں، اب اس جان عظیم پر کرم کیجئے اور عدالت کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے مزید تماشا نہ بنائے۔ عورت نے ایک بار پھر اپنے دردناک لہجے سے عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ سلطان شمس الدین التمش عورت کی فریاد کا کوئی جواب دیتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز ابھری، بچے خاموش ہو جاؤ۔ کچھ دیر پہلے دربار میں جو ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی اور پھر اہل دربار نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ بچہ جو اپنی ماں کی آواز سن کر بھی خاموش نہیں ہوا تھا، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پکارتے ہی چپ ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے بد نصیب روح، آنے والا وقت تجھے کس نام سے یاد کرے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے وہ شیر خوار بچہ ان کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہا ہو۔ پھر سلطان الہند نے قاضی عدالت اور فریادی عورت کی طرف دیکھا، وہ دونوں ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگے۔ اچانک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کی چھت پر نظر ڈالی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر درمیان میں سرخ پتھر حائل تھے۔ خدایا تو اپنے بندوں کو گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ اذیت ناک حقیقت دنیا پر ظاہر نہ ہو، مگر تو علیم و خبیر ہے۔ کچھ عاقبت نا اندیش لوگوں نے میرے قطب الدین کے لیے عافیت کا رستہ باقی نہیں چھوڑا۔ خداوند تیرا یا جس بندہ معین الدین تجھ سے رحم اور معافی کا طلبگار ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مختصر سی دعا مانگی اور پھر بچے کے بہت نزدیک آ گئے۔ اہل دربار کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ جو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقامی روحانی سے ذرا بھی واقف تھے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب چند لمحوں کے بعد کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دایاں ہاتھ بچے کے ہونٹوں پر رکھ دیا، پھر نہایت ہی محبت امیز لہجے میں فرمایا، اے جان معصوم، تو بے قصور ہے۔ ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، مگر تیرے ماں باپ نے ایک ایسی شخص پر تہمت لگائی ہے جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تجھے کیا پتا میں کتنی راتوں سے بے خواب ہوں۔ میری بے قراریوں کی طرف دیکھ، اور قاضی عدالت کو، اہل دربار کو اور ان لوگوں کو جو قطب الدین کی رسوائی پر جشن منا رہے ہیں اپنے باپ کا نام بتا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خود جلال آواز دی اور لوگوں کے دلوں پر اترتی چلی جا رہی تھی۔ لوگوں کی آنکھیں گردش کرنا بھول گئیں، ہونٹ ثاقب تھے اور چہرے پر حیرت کی سائل لرز رہے تھے۔ اچانک دربار میں بچے کی آواز سنائی دی، السلام علیکم سلطان الہند۔ لوگ شدید اضطراب میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ زندہ حقیقت تھی کہ 2 ماہ کا بچہ نہایت صاف لہجے میں بول رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جان معصوم کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، بچے تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اہل دربار کو اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ایک ثانیے کے لیے دربار پر گہرا سکوت چھا گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں آواز سنائی دے رہی تھی، میرا باپ سلطان شمس الدین التمش کے
دربار کا ایک معزز سردار ہے۔ یہ کہہ کر بچے نے اس شخص کا نام بتا دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس انکشاف کے بعد دربار شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ عورت پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر فرش پر گرتی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دست کرم نے اسے سہارا دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عورت کچھ دیر تک دربار میں موجود لوگوں کو وحشت زدہ انداز میں دیکھتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ پھر لوگوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، جو بہت دیر سے سر جھکائے خاموشی سے کھڑے تھے۔ جب قدرت نے آپ کی بے گناہی کے لیے غیب سے ایک عجیب و غریب ثبوت فراہم فرما دیا تو بے اختیار پیر مرشد کے سینے سے لگ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ یہ بڑا رکت امیز سما تھا۔ تمام اہل دربار رو پڑے، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر سلطان الہند نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فرزند، یہ آزمائشیں تو ہمیشہ سے اہل ایمان کا مقدر رہی ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ وقت کی عدالت میں معصوم ٹھہرے ہو۔ اگر یہاں عشق ایسے بھی گزرے ہیں جو دنیا کی بخشی ہوئی تہمتوں کو اپنے کفن میں سجا کر زمانے سے رخصت ہو گئے، اب ان کے مقدمات کا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا مجرم اسی دربار میں موجود ہے، ورنہ تم اس سیاہ کار دنیا میں کسی سے انصاف مانگنے جاتے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے سینے سے الگ کیا اور پرجلال لہجے میں دوبارہ فرمایا، فرزند انتظار کرو، ابھی خدا کچھ اور چہروں کو بھی بے نقاب کرے گا۔ آپ لوگوں کی نظریں اس معزز سردار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو قیمتی خلعت پہنے ہوئے دربار کی سب سے اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ احساس جرم کے پسینے میں تر تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان شمس الدین التمش اس سے کوئی جواب پوچھتا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عجیب مجروبانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے آ کر لپٹ گیا، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، اے دنیا، مجھے وادی اجل مل گئی، ہوس نے میری سانسیں غصب کر لیں، پھر میرے نفس نے مجھے ہلاک کر دیا، آنکھیں بھی ظلمت، اسی دل بھی اندھیرا، اے روشنی، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سردار ہوش میں نہیں ہے، مگر حقیقتاً وہ بہت باہوش تھا۔ لرزتے قدموں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچا اور قدموں پر سر رکھ کر زارو قطار رونے لگا، پھر کہنے لگا، اے شاہ، میری روشنی تیرے پیروں سے اٹھنے والی گرد و غبار میں پوشیدہ ہے، مجھے کچھ دیر اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے کہ شاید اس کا داغدار شخص کو سورج کی چند کرنیں بھی مل جائیں۔ سردار کے مجرم ہونے کے باوجود اس کا طرز گفتار اہل دربار کو متاثر کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کو محبت امیز نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے نحیف ہاتھوں سے سہارا دے کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے قبل ہی سلطان شمس الدین التمش بول پڑا، اہل دل پر قیامت نازل کرنے کے بعد تم روشنی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو۔ تجھے معلوم ہے کہ تیری تہمت درازی سے اہل دہلی کا کیا نقصان ہوا ہے؟ لوگ عظیم الشان مذہبی شخصیات کے بارے میں اعتبار کھونے لگے ہیں، یہ ضیاء کا حساب کون ادا کرے گا؟ سردار نے سلطان شمس الدین التمش کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، اہل دہلی کبھی خسارے میں نہیں رہے۔ اے سلطان معظم، یہ میرا ہی گناہ ہے جس نے لوگوں کو مزید دولت یقین بخشی ہے۔ اگر مجھے اس کا جرم ارتکاب نہ ہوتا تو خواجہ صاحب کی یہ کرامت بھی کیسے ظاہر ہوتی، اور پھر اکثر لوگ معرفت کے سمندر کی کچھ گہرائیوں تک ناواقف ہی رہ جاتے۔ سلطان شمس الدین التمش کے غضبناک لہجے کے باوجود بھی سردار کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔
والی ہندوستان کے چہرے سے بدستور کار و نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اپنے سر پر موت کا سایہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے؟ اس سے پہلے تیری زبان کیوں مفلوج نہ ہوئی؟ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ اکبر ہے۔ جب ایک مرد حق کی برگزیدہ شخصیت تہمتوں کی آندھیوں کی لپیٹ میں تھی، اس وقت تو نے اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ سلطان التمش کی کارالودود آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ سردار نے انتہائی بے باک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ مجھ سے درباری علماء نے کہا تھا کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے یہ درویش عملی زندگی سے فوریز دور ہوتے ہیں۔ یہ فرقہ پوش پہلے جاہل اور توہم پرست انسانوں کو کمزور دماغوں پر متاثر کرتے ہیں اور پھر انہیں بے نظر لوگوں کی عقیدت کے سارے مسندوں کو آراستہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ضرورت مند دنیا کے ان کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسے ہی بے عمل درویش ہیں جن کے نظام خانقاہی سے اسلام کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ معظم صوفیوں کے حلقہ اثر میں آ چکے ہیں اور اب تپردہ ہندوستان میں انہیں فرقہ پوشوں کی حکومت ہوگی، جس کے نتیجے میں خواجہ قطب الدین مختار کاکی سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے اپنے عہدوں سے معزول کر دیا جائیں گے۔ یہ اہل اقتدار کے لیے ایک بھیانک خبر تھی۔ میں اپنی جہالت کے باعث ان باتوں کو نہ سمجھ سکا۔ دولت و اقتدار کے نشے میں مجھے تو یہ توفیق بھی نہیں بخشی کہ میں خود خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر ان افواہوں کی تصدیق کرتا۔ آخر میرے نفس نے مجھے کھلا فریب دے دیا اور میں ہوس کے اندھیروں میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں اپنے جرم کی سزا بھگتنے سے پہلے شہنشاہ معرفت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے دستہ مبارک کو بوسہ دینے کی اجازت فرمائیں۔ میرا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ مجھے اس میں رعایت اور معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب میرے لیے یہ امر باعث تسکین ہوگا کہ ایک مرد خدا کے جسم کو چھو لوں، اور اگر زندہ بچ جاؤں تو تمام عمر اس اعزاز پر فخر کرے۔ یہ کہہ کر سردار نے درخواست گزار نظروں سے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ دیر پہلے بہت اداس نظر آ رہے تھے، اب آپ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم لوٹ آیا تھا۔ اہل دربار نے دیکھا کہ اچانک خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سردار کی طرف بڑھا دیے اور پھر بڑے محبت امیز لہجے میں فرمایا، درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ احترام کی اس قسم کی رسم کو فروغ دے۔ یہ گمراہ کرنے والی رسم ہے جس سے انسانی نفس بڑے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فقیر بھی اپنے عقیدت مندوں کے لیے عزت و احترام کے اس مظاہرے کو روا نہیں رکھتا، مگر آج تجھے اجازت ہے۔ جیسے ہی خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو سردار نے فوراً حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور پھر حاضرین دربار نے اسے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک سنگ دل انسان تھا، مگر آج رویا تو اس طرح کہ اس کی آنکھوں میں اشکوں کی بارش ہو رہی تھی۔ انسانی فطرت کے اس انقلاب کے تمام اہل درجات حرام تھے۔ جب اس کے دل کا غبار دھل گیا تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر فوراً ہی حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کو فوراً اٹھایا اور پھر نہایت پرسوز لہجے میں فرمانے لگے، لوگ اپنا کام کر چکے تھے، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اور خدا کو جو کچھ ظاہر کرنا تھا ظاہر کر چکا۔ یہ کہہ کر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی طرف دیکھا اور فرمایا، سلطان، آپ نے اس معاملے میں حسن ظن رکھا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور جن لوگوں نے مجھے بے گناہ سمجھا انہیں بھی خدا ان کی نیت کا صلح دے۔ میں نے اس عورت کو بھی معاف کیا جو خوف خدا سے بے نیاز ہو کر مجھے بدنام کرتی پھر رہی تھی،
اور دربار شاہی کا یہ معزز سردار بھی میری نظر میں بے قصور ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے تو میں اس کی تعریف قلب کے لیے اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ قاضی عدالت کی جانبداری کے باوجود میری طرف سے ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ وہ محترم اخلاق جو اس درویش کی موجودگی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ دنیا داری کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا۔ اسے اپنی ذات کے دوسرے کے حال پر کیا نظر رکھے گا؟ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اپنی عاجز بندے کو معاف کر دے اور انہیں بھی اپنی بے مثال رحمت کے صدقے میں بخش دے، جو اپنے عہدہ منصب کو دائمی سمجھ کر روز حساب کو بھول گئے ہیں۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی شان کریمہ دیکھ کر سردار پر ایک بار پھر غیرت طاری ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ سلطان الہند کے پیچھے پیچھے اس طرح دربار سے تشریف لے گئے کہ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ تمام حاضرین احترام سے کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں مردان حق شاہی محل سے باہر آئے تو دور تک راستے کے دونوں جانب بے شمار انسانوں کا وجود تھا۔ اس ہجوم میں سلطان الہند اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند بھی شامل تھے، اور وہ تماشائی بھی جو ایک مرد بزرگ کی رسوائیوں کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، مگر بدخواہوں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ خدا نے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اہل دنیا پر اس طرح ظاہر کیا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ تو اس مجرم سردار کو معاف کر کر چلے گئے تھے، لیکن بعض بااثر درباریوں نے اسے سنگین سزا دینے کی تجویز پیش کر دی تھی۔ خود سردار بھی اپنے جرم کا احساس بار بار چیخ رہا تھا، مجھے عبرتناک سزا دو، مجھے عبرتناک سزا دو، تاکہ آئندہ کوئی بدکار شخص کسی پارسا کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرے ہاتھ کاٹ دو، زبان کاٹ دو اور میرا منہ کالا کر کے اعتراف دہلی میں گھماؤ، کوچا کوچا اعلان کراؤ کہ یہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مجرم ہے اور اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ ساری جرم کی شدت نے سردار کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش پر لوگوں کا دباؤ بڑھتا رہا، لیکن فرما روائے ہندوستان نے یہ کہہ کر سزا دینے سے انکار کر دیا کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا ہے۔ پھر ایک دن خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر جمع ہونے والے بہت سے لوگوں نے ایک عورت اور مرد کو دیکھا۔ عورت برقعے میں روح پوش تھی اور مرد اپنی ظاہری حالت سے انتہائی شکستہ حال نظر آ رہا تھا۔ اس کی داڑھی وحشیوں کی مانند بڑھی ہوئی تھی اور سر کے منتشر بال اس کی ذہنی پرکندگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ عوام اسے کوئی دیوانہ سمجھ رہے تھے، مگر واقف حال لوگ اچھی طرح جانتے تھے یہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کا وہی معزز سردار تھا جس نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازش کا ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے اندر موجود تھے۔ دروازے پر خادمین کا پہرا تھا جو اجازت کے بغیر کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ اجنبی شخص عورت کا ہاتھ تھامے دروازے تک آیا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ سردار بڑے دردناک لہجے میں کہنے لگا، لوگوں، میں ہوش و حوس سے بیگانہ ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ مگر خانقاہ کے خادم ادب کے پابند تھے۔ اس لیے ایک شخص نے آگے بڑھ کر ناگوار لہجے میں کہا، یہ کوئی بازار ہے جس کا جی چاہے منہ اٹھائے اور چلا آئے؟ ابھی کچھ معززین شہر اندر موجود ہیں، وہ رخصت ہو جائیں تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ایما پر تجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ سردار ہذیانی انداز میں بول رہا تھا، تب تک تو میری روح بھی خاکستر ہو جائے گی۔ شاہ کو خبر دو کہ ایک سوختہ جہاں غلام آیا ہے۔ خادم نے اسے خاموش کرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز تھا، یہاں تک کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آواز سن لی اور پھر اس سردار کو فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ برقع پوش عورت اندر جاتے ہی بے نقاب ہو گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے بچے کے حوالے سے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ پر الزام تراشی کی تھی۔ اب عورت زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے خواجہ قطب الدین اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھنا چاہا،
مگر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو یہ کہہ کر روک دیا، خاتون اسلام میں ایک نامحرم عورت کو کسی محرم مرد کے جسم کو چھونا قطعاً حرام ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے تم دونوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، پھر تم لوگوں نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ سردار نے انتہائی شرمندگی کے عالم میں کہا، اے شاہ، یہ آپ کے جلال سے ڈرتی تھی، مگر میں اسے خدمت عالیہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ یہ دہلی کے بدنام طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ تھی جسے رقص و موسیقی میں کمال حاصل تھا۔ ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے سردار نے کیف و سرور کے عالم میں اسے دیکھا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ اقتدار کی طاقت کے ذریعے اس نے ہندو دوشیزہ کو شکار بنا لیا۔ آج وہی گمراہ اور فتنہ گر عورت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر کسی بیکاری کی مانند پڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور پھر وہ عورت کفر و گناہ کے تارے سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سردار نے خواہش ظاہر کی، شاہا، اس غلام کو ہمیشہ کے لیے اس در پر پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ خانقاہ کی بجائے شاہی دربار کو تمہاری ضرورت ہے، وہاں رہ کر پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، کمزوروں کا سہارا بنو اور بندگان خدا کے ساتھ انصاف کرو۔ یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی تمہاری عبادت ہے اور یہی تمہاری ریاضت ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو فرما روائے ہندوستان سلطان شمس الدین التمش کے نام ایک مکتوب تحریر کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، یہ شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہے اور میں بھی اسے معاف کر چکا ہوں۔ اب آپ بھی اپنے دل سے اس کے متعلق تمام خلش اور رنجشیں بھلا دیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ ایک اور اعزاز تھا جو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس مجرم سردار کو بخشا گیا تھا۔ آخر کچھ دیر کے بعد وہ سردار بادل ناخواستہ ہو کر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اٹھا۔ عورت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ خانقاہ کے خادموں اور دوسرے لوگوں نے سنا، عورت بڑے والہانہ انداز میں کہتی جا رہی تھی، میں کیسی خوش نصیب عورت ہوں کہ مجھے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دولت ایمان عطا ہوئی۔ پھر دہلی اور اس کے گرد و نواح میں اس واقعے نے اتنی شہرت پائی کہ حلقہ کفار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ صدیوں سے پتھر کے دیوتاؤں کو پوج رہے تھے انہیں حقیقی زندگی کی روشنی نظر آ گئی تھی۔ شکوک و شبہات کی بلند ترین عمارتیں مسلسل گر رہی تھیں اور ان کی جگہ یقین کے سادہ مکانوں کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ بڑے بڑے کٹر برہمن، بد دماغ راجپوت اور چھوٹی چھوٹی ذاتوں کے ہندو قطار در قطار حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف آ رہے تھے۔ ہندو مذہب کے پرستاروں کے لیے یہ بڑی عجیب خبر تھی کہ 2 ماہ کا بچہ نہ صرف گفتگو کر سکتا ہے بلکہ کیے ہوئے سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی ناقابل فراموش کرامت تھی جس نے جادو اور منتر کے پجاریوں کو اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور کر دیا تھا۔ نتیجتاً ہزاروں ہندو کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ علماء ظاہری کی ایک بڑی جماعت جو عرصہ دراز سے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں سرگرم تھی، یہ منظر دیکھ کر شرم و ندامت کے پسینے میں ڈوب گئی۔ سازش کے بچھائے ہوئے چال خود ان ہی کو جھکرنے لگے اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا چلا گیا۔ اہل دربار کا خیال تھا کہ اب حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی دل میں بغض و کینہ کا غبار باقی نہیں ہوگا، مگر یہ ایک خوش فہمی تھی۔ کوئی بھی زمانہ حسد کرنے والوں سے خالی نہیں رہا۔ جب اس سازش کا غبار چھٹ گیا تو ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی آمد سے پہلے شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کی اسلامی سلطنت میں یہ سب سے بڑا عہدہ تھا۔
حضرت جمال بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ آپ شیخ الاسلام کے منصب کو قبول فرما لیں، مگر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ درویش دنیا کے ہنگاموں سے یکسر دور رہنا چاہتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے عہدہ برا ہونے کی فقیر صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہتر ہے کہ اس اہم ترین منصب پر کسی لائق شخص کو تقرر کیا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش اچھی طرح جانتا تھا کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، ورنہ شیخ الاسلام کے عہدے کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص کم سے کم دہلی میں موجود نہ تھا۔ صریحاً انکار کے بعد سلطان شمس الدین التمش مسلسل کئی دن تک درخواست کرتا رہا، مگر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ آخرکار شیخ نجم الدین سغرا کو اس عہدے پر مامور کر دیا گیا۔ شیخ نجم الدین سغرا خواجہ عثمان ہارونی کے خلیفہ تھے، اس لحاظ سے خواجہ معین الدین چشتی اور شیخ نجم الدین سغرا میں ایک خاص روحانی رشتہ تھا۔ شیخ کا شمار اپنے وقت کے مشہور بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد وہ اذیت ناک واقعہ پیش آیا جب خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر سنگین الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے شیخ نجم الدین سغرا کے پاس جا کر کہا تھا کہ آپ کا خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص تعلق ہے، پھر آپ اس مرد حق کے مقدمے میں گواہی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کے اس سوال پر شیخ نجم الدین سغرا نے جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ قطب الدین سے میرا یہی تعلق تو مجھے گواہی دینے سے باز رکھے ہوئے ہے۔ اگر میں عدالت میں کچھ کہوں گا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ آپس کے رشتوں کو نبھایا جا رہا ہے، اس طرح مجھ پر جانبداری کا الزام آ جائے گا۔ شیخ نجم الدین سغرا کا جواب سن کر لوگ حیران رہ گئے تھے۔ انہیں صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ شیخ مصلحت اور سیاست سے کام لے رہے ہیں۔ آخرکار وہ بارے گناہ گزر گئی اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و تقدس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب حالات پرسکون ہو گئے تو تمام معززین شہر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے خواجہ قطبین کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنے والوں کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کرتے اور انہیں مختصراً عبادت الہی کے رموز و اوقاف بھی سمجھاتے۔ اس دوران خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کاروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان الہند کی نگاہیں انسانی ہجوم میں کسی کو مسلسل تلاش کرتی رہتی ہیں۔ جب یہ عمل کئی دن تک جاری رہا تو ایک روز خادموں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے روبرو بیان کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی اس کیفیت کو بغور جائزہ لیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً سلطان الہند کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہے۔ جب رات کو تنہائی میسر آئی تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الہند کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا۔ غلام کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر افسردہ لہجے میں فرمایا، ہاں قطب الدین تمہارا اندازہ درست ہے، جب اپنے کسی محبوب سے ملاقات نہ ہو تو انسان اداس ہو ہی جاتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی مگر شیخ نجم الدین سغرا اب تک ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی بات سن کر بظاہر خاموش ہو گئے، لیکن آپ نے فوراً ہی ایک خادم کے ذریعے شیخ الاسلام نجم الدین سغرا کو یہ پیغام بھیجا کہ سلطان الہند ان سے ملاقات کی خواہش مند ہیں۔ جواب میں شیخ الاسلام نے کہا کہ وہ امور سلطنت اور اپنی ذمہ داریوں کے باعث عدیم الفرصت ہے، اگر وقت ملا تو ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ شیخ نجم الدین سغرا کا جواب سن کر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت اذیت محسوس ہوئی۔ آپ شیخ الاسلام کے جواب کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ نجم الدین سغرا اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے سلطان الہند کی بارگاہ میں آنے سے گریز کر رہے تھے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے لیے ایک تکلیف دہ سلوک تھا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی تو پیر و مرشد کے ادب کے باعث خاموش رہے، لیکن دیگر حضرات شہر
نے سغرا کے اس طرز عمل پر شدید مدعو چینی کرتے ہوئے کہا، شیخ الاسلام ہونے کے بعد وہ بہت مغرور ہو گئے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین سغرا کے رویے پر تنقید کرنے والے حضرات کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، وہ میرے پیر و مرشد کی نشانی ہیں، ان کا میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو مگر میں انہیں فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کا دفاع اس طرح کیا کہ اہل مجلس حرف زدہ رہ گئے۔ اگر شیخ نجم الدین یہاں تشریف نہیں لائے تو میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور شیخ الاسلام نجم الدین سغرا کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے بعد آسودہ حال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے ہاں پہنچے تو وہ اپنا نیا مکان تعمیر کروا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر دونوں بزرگوں پر پڑی تو وہ مزدوروں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو امید تھی کہ شیخ الاسلام والہانہ انداز میں سلطان الہند کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنے سارے کام ترک کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کچھ لوگ وہ اور زیادہ مصروف نظر آنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام نجم الدین سغرا کے طرز عمل کو بڑی خوش اور اسلوبی کے ساتھ نظر انداز کر دیا اور قریب پہنچ کر اپنے برادر روحانی کو سلام کیا۔ شیخ الاسلام نے زمانے کی رسم پورا کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب تو دے دیا، مگر فوراً ہی مزدور کی طرف متوجہ ہو گئے اور مختلف کاموں کے بارے میں ہدایات دینے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن نجم الدین سغرا مسلسل مزدوروں سے بات چیت کرتے رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، نجم الدین، آخر تم پر کیا استادہ نازل ہو گیا ہے کہ تم درویشی کی بنیادی رسم کو بھی بھول گئے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی لہجے میں بڑی خلش تھی۔ شیخ نجم الدین سغرا نے اس طرح جواب دیا کہ ان کی آواز جذبے سے آ رہی تھی، میں بالکل نہیں بدلا، میں درویشی کے ادب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ کہتے شیخ الاسلام کے چہرے پر ایک خاص رنگ ابھر آیا، جیسے انہیں اپنی علمیت پر بہت بڑا ناز ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، میرے بھائی، درویشی تو بڑی چیز ہے، ایک عام آدمی بھی اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو اس طرح نظر انداز نہیں کرتا۔ تمہیں سرکاری عہدے پر اتنا ناز ہے کہ اب تمہاری نظروں میں اخلاق کی قدروں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ کیا شیخ الاسلام کے لقب کو بقائے دوام استعمال کیا ہے؟ کیا خاندان چشتیہ کی روایتوں کے امین اس قدر دنیا پرست ہو سکتے ہیں؟ کیا پیر و مرشد کی نصیحت یہی تھی کہ درویش اپنی عزت و جاہ کی مسند آراستہ کر کے مخلوق خدا کو فراموش کر دے؟ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر پھر بھی آپ کے لہجے سے ہلکی سی تلخی نمایاں ہو چکی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی گرم گفتاری کا یہ عالم تھا کہ شیخ نجم الدین سغرا کے غرور کا پیرہن چل کر خاک ہو گیا۔ اب شیخ الاسلام کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں کل بھی آپ سے مخلص تھا اور آج بھی میرے دل میں وہی جذبات موجود ہیں، مگر اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شیخ نجم الدین سغرا نے خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے اس مرید خاص کی وجہ سے جسے میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، ساری دنیا اس کی خانقاہ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، جیسے اس شہر میں میرا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں۔ آخرکار شیخ الاسلام کی دل کی بات ان کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا بزرگ بھی حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتا ہے، مگر کچھ دیر بعد آپ کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے قاضی سے فرمایا، نجم الدین، اب تمہاری بے اعتنائی اور ناراضگی کی وجہ سے آگاہی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ اگر تم مجھے آگاہ کر دیتے تو تمہیں اتنے دن کی اذیت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ بہرحال مطمئن رہو، جس شہر کے اہل علم کے دم نظر ہو وہاں کو تو
وہ دین کو قیام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے۔ شیخ نجم الدین صغرا نے کچھ دیر بیٹھنے اور کھانے کی درخواست کی، مگر سلطان الہند نے صاف انکار کر دیا۔ چند روز بعد اہل شہر ایک انتہائی کرب و ناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ واپس جا رہے تھے، لیکن اس بار خلاف توقع حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ جیسے جیسے یہ خبر عام ہوتی گئی، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیوانہ وار شہر سے نکل آئے۔ سلطان شمس الدین التمش کو اطلاع ملی تو وہ بھی گھبرا کر چلا آیا۔ اس نے سلطان الہند سے عاجزانہ درخواست کی کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے کہ جہاں علم و تقویٰ فوز و حسد کا شکار ہو جائے وہاں قطب الدین نہیں ٹھہر سکتا، اور مروائے ہندوستان احتراماً خاموش ہو گیا۔ مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پہ پیادہ پاس چلتا رہا۔ جب سلطان الہند خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر شہر کی حدود سے باہر نکلے تو انسانی ہجوم نے گریہ وزاری شروع کر دی۔ سیر العارفین کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی نے اس جاگزاری منظر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم جہاں پڑتے تھے، لوگ وہاں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے تھے یا چہرے پر مل لیتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیر تک لوگوں کی اس جذباتی کیفیت کا مشاہدہ کرتے رہے، پھر انسانی جوش و عقیدت پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اچانک سلطان الہند ٹھہر گئے اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، اے فرزند، تم دہلی میں قیام کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری جدائی میں کہیں اہل شہر برباد نہ ہو جائے۔ جیسا ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو انسانی ہجوم میں بے پناہ مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اہل شہر کی یہ خوشی بہت عارضی تھی۔ دوسرے ہی لمحے انہیں ایک ایسے صدمہ عظیم سے دوچار ہونا پڑا جس کا ازالہ رہتی دنیا تک ممکن نہیں تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مختصر قیام کے بعد دہلی سے اجمیر تشریف لے جا رہے تھے۔ مزاج سوگوارتی اور فرد غم سے لوگوں کے دل ڈوبے جا رہے تھے۔ انسانی ہجوم بہت دور تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن منزل فراق آخر منزل فراق ہے۔ آخر کار سلطان الہند نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا اور پھر اونچی آواز میں فرمایا، فرزند الوداع، اگر خدا کو منظور ہوگا تو میدان حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا جس کے مفہوم پر اہل دل نے غور کیا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، راہوں سے غبار اٹھنے لگا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مشتاقان دین کے درمیان فاصلے حائل ہو گئے۔ اہل دل بے قرار تھے۔ شامی فراق نے دل کی دنیا اس طرح حصار کر لیا تھا کہ عاشقوں کے ہجوم کو وسیع و عریض کائنات نے کوئی دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سانسیں منتشر ہو رہی تھیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں دواں تھے اور چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہونٹ پہ ہم مصروف فکر تھے اور زمین دہلی کا ایک ذرہ ذرہ فریاد کر رہا تھا، اگرچہ چاہنے والے دم رخصت سختی سے تنبیہ کی تھی اس کی یاد میں عشق ریزی نہ کی جائے، لیکن کسی کو ہوش نہیں تھا۔ جن کی متاع حیات لٹ گئی ہو ان کے جذبات دائرہ اختیار میں کس طرح رہتے۔ صبر و ضبط بے قرار رکھنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ لوگ جانے والے کو دیوانوں پکار رہے تھے، اے روشنی، ہم سیاہ بختوں کے شہر میں کچھ دیر اور قیام کر ہمیں اپنی تاریک بستیوں کو سجانے دے اور دل و دماغ کے بے نور گوشوں کو اپنی معرفت کی ضیاء باریوں سے منور کرنے دے۔ مگر جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اہل ایمان کو واضح طور پر سمجھا دیا تھا کہ خبردار، دنیا کی کسی روشنی کے قریب نہ آ جانا۔ تمہارے لیے وہی ایک روشنی کافی ہے جو گنبد خضرا سے نکل کر زمین و آسمان کے ہر گوشے میں روشنی پیدا کر رہی ہے۔ ہمیشہ اسی روشنی پر نظر رکھو گے تو تمہارے دل تاریک نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی سماعتوں میں ابھی تک صدائے غریب نواز گونج رہی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ گنبد خضرا سے طلوع ہونے والی روشنی کو دیکھ سکتے۔ ان کی نظریں تو اجمیر کی روشنی پر تھیں اور اسی روشنی کو وہ کسی حد تک برداشت کر سکتے تھے۔
आखिर जब आफताब चिश्तिया की यही रोशनी लोगों की शौक की आंखों से ओझल हुई तो वो जोश जज्बात में चीखने लगे। हर मुस्तरिब और प्यासी निगाह दामन कश हुई, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ज़रूर जाना था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह अजमेर तशरीफ़ ले गए। तो इसी के साथ उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रूह परवर वाक़ये से मुस्तफ़ीद हो सकें। आपके लाइक और शेयर करने से न सिर्फ हमें हौसला मिलेगा, इस तरह मज़ीद खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वीडियो बनाने के लिए भी मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।